बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इलेक्शन रोकने वालों के खिलाफ मैदान सज गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल 9 जजेस के साथ मैदान में मौजूद हैं और 3 सवालात का जवाब तलाश कर रहे हैं। पीडीएम का टोला पाकिस्तान की आला अदलिया पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। 10 इल्जामात लगाए गए। इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, कोशिश थी पीडीएम के टोले की कि इस बेंच को किसी तरह तहलील करवाया जा सके, तोड़ा जा सके, मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस साजिश को कैसे नाकाम बनाया, ये कहानी भी आपके सामने रखेंगे। और बहुत कोशिश की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, बार बार तारीखें दी गई, लेकिन अदालत की तरफ से किसी किस्म की सपोर्ट ना मिलने के बाद यह ऐलान किया गया कि सारे का सारा गुस्सा पाकिस्तान की आला अदलिया पर निकाला जाएगा। यह साजिश कैसे तैयार की गई, इसकी कहानी भी आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके सामने रखूंगा। और सबसे अहम एक नोट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की तरफ से, इसे किसने लीक किया है, और माजी में जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से भी इसी किस्म की कुछ रवायात मौजूद हैं, वो भी तफसील में आपके सामने रखूंगा। और फिर मरियम का चीफ जस्टिस पर मैच फिक्सिंग का बड़ा इल्जाम, पाकिस्तान की आला अदलिया हरकत में क्यों नहीं आती, तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। और व्यूअर्स, आपको ये भी बताएं कि इन हालात के अंदर जेल भरो तहरीक कहां पर स्टैंड कर रही है, इसकी मुकम्मल कहानी भी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इमरान खान की तरफ से एक वीडियो शेयर की गई और उन तमाम ताकतों को एक पैगाम था जो इस तहरीक को रोंदना चाहते हैं। और इस वक्त इन ताकतों की नींदें क्यों उड़ गई, ये भी आपको आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान की अदालती तारीख गवाह है कि जब इन अदालतों से फैसला आपके खिलाफ आता है तो पाकिस्तान की सियासी जमातें आला अदलिया के जजेस को तलकीन भी करती हैं, इन्हें तायीद भी करती हैं और इन पर तनकीद भी करती हैं। लेकिन व्यूअर्स, इस बार मामला तलकीन, ताकीद और तनकीद से बहुत आगे निकल गया और आला अदलिया के जजेस के गिरेबान तक बात पहुंच चुकी है। ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा से ये वतीरा रहा और इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कहती हुई नजर आई कि जितना रिलीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हाउस ऑफ शरीफ को मिलता है, इतना रिलीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं मिला। ये उन दिनों की बात है जब पीडीएम मार्ज़े वजूद में नहीं आई थी और आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के तमाम लोग ये कहते हुए नजर आए कि काश ऐसे जजेस हमें सिंध में भी मुयसर होते, जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को और दीगर लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हुए नजर आते हैं। ये अल्फाज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। लेकिन व्यूअर्स, इस बार हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में आने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उन पर लगा हुआ दाग मिट जाए, और ये दाग मजीद गहरा होता जा रहा है। नवाज शरीफ साहब ने बहुत कोशिश की, वो आवाज दे रहे थे कि कोई है जो मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक इंसाफ दे सके, लेकिन पलटकर पाकिस्तान की अदालतों से आवाज नहीं आई कि जनाब हम हाजिर हैं आपकी खिदमत के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ और पाकिस्तान की सियासी जमातों की ना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मौजूद है। ये जो जजेस के खिलाफ तहरीक शुरू हो जाती है, इनकी ऑडियोज बाहर आती हैं या फिर उनके टेक्स्ट के मामला निकाल कर पब्लिक कर दिए जाते हैं, रेफरेंसेस लाए जाते हैं, वो क्यों होता है? इसलिए कि वो जज साहिबान जो इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें या मेरिट पर फैसले करें, ये उनके खिलाफ हो जाते हैं। व्यूअर्स, 3 सवाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली 5 से 6 हेयरिंग्स के अंदर ये तलाश करने की कोशिश करेगी, मगर उससे पहले बहुत सारी साजिशें, इनका बाकायदा आगाज कर दिया गया। पहला सवाल, असेंबली तहलील होने पर इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है? इससे पहले गेम जो है वो खेली जा रही थी। इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, गवर्नर ने देनी है तारीख, और गवर्नर ये कहता है पंजाब का कि जनाब मैंने तो असेंबली तहलील नहीं की, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दूसरा सवाल, इंतखाबात की तारीख देने का आईनी इख्तियार कब और कैसे इस्तेमाल करना है? देखें, ये बहुत ही अहम सवाल है। हमारे मुल्क का जो वफाकी वजीर है कानून का, वो ये कहता है कि आइन में सब कुछ लिखा हुआ है और अस खुद नोटिस लेने का किसी के पास इख्तियार मौजूद नहीं है। एक ऐसी हवा बनाई जा रही है चारों तरफ से बयानात की शक्ल में कि इस फैसले को, इस बेंच को किसी तरह कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए। तीसरा सवाल
کہ عام انتخابات کے حوالے سے وفاق اور صوبوں کی ذمہ داری کیا ہے. یہی تو وہ معاملہ تھا. اب بار بار یہ کہا جا رہا کہ صدر صاحب یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ پر آرٹیکل 6 کی کارروائی ہوگی. خط لکھا گیا وزیر اعظم کی طرف سے, پیغامات بھیجے گئے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, اور پبلکلی چیلنج کیا گیا کہ صدر عارف علوی صاحب آپ بیٹھے ہوئے وفاق کے اندر, اگر معاملہ قومی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ کا ہوتا تو آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے, آپ اعلان کرتے. لیکن چونکہ معاملہ صوبائی ہے اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ اختیار گورنر کے پاس ہے. لیکن ویورز یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, گورنر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو اسمبلیاں تحلیل نہیں کی, دستخط نہیں کیے, لہذا جائیں الیکشن کمیشن کے پاس. ایک گیم کھیلا جا رہا ہے. ویورز عمران خان کا اس نظام کے اوپر پتہ کیا احسان ہے, اس نے تمام ٹھیکے داروں کو جو اس نظام کے بنے ہوئے ہیں نا انہیں ایکسپوز کر دیا, لا کر سامنے پاکستان کی قوم کے سامنے رکھ دیا ہے کہ کون جھوٹا ہے, کون دشمن ہے اور کون کس کے قبیلے میں شامل ہے. عدالتوں کے اندر کون کالی بھیڑے ہیں, بیوروکریسی کے اندر کون سے ٹھیکیدار موجود ہیں, اور پھر پاکستان میں جنرل باجوہ کا نام پہلی بار لیا گیا جنہوں نے نہ صرف رجیم کی بلکہ مکمکا کیا نون لیگ کے ساتھ, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ, اور اب یہ نام پاکستان کی عوام کی زبان کے اوپر ہے. یہ قبیلے اور ان کے ٹھیکیدار جو ہیں وہ اس وقت آپ کو پاکستان کے چوک میں نظر آئیں گے. پھر صاحب کو یہ بتائیں کہ جو ریمارکس آ رہے ہیں نا پاکستان میں عدالتوں کی طرف سے, آپ کو معلوم ہو جائے گا ان ریمارکس کو سننے کے بعد کہ کس جج کا تعلق کس قبیلے کے ساتھ ہے. عدالت سوالات اٹھا رہی ہے اور جسٹس منصور کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلیاں کسی کی ڈکٹیشن پر کیا ختم ہو سکتی ہیں, کیونکہ اس سے پہلے سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ عمران خان نے کہا اسمبلیاں توڑ دو, اسمبلیاں ٹوٹ گئی, تو کیا یہ ان کے پاس اختیار موجود تھا. اب اس کی بھی تشریح ہوگی. پھر جو جسٹس جمال مندوخیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ از خود نوٹس نہیں بنتا, اور ایسی ہی بات ہمارے وفاقی وزیر جو قانون کے ہیں انہوں نے بھی پارلیمنٹ میں کی, اور وہ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جناب یہ از خود نوٹس نہیں بنتا. اس کے بعد پاکستان کی مسلم جو دیگر جماعتیں ہیں جس میں مسلم لیگ نون سر فہرست ہے, ان کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ جناب یہ از خود نوٹس نہیں بنتا. سپریم کورٹ کے 2 ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا جنہوں نے سفارش کی تھی, جس میں جسٹس اعجاز الاحسن ہے اور مظاہر نقوی صاحب, اور ہر طرف سے انہیں تنقید کا یعنی تابڑ توڑ حملے جو ہیں ان دونوں جج صاحبان پر کیے جا رہے ہیں, اور ان کی سفارش کے اوپر یہ از خود نوٹس جو ہے وہ لیا گیا ہے. اب جسٹس جمال مندوخیل جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے از خود نوٹس کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو از خود نوٹس بنتا ہی نہیں ہے. اچھا, اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کیس کے اندر الیکشن کمشنر کو بھی بلایا گیا جو کہ فریق نہیں ہے. بعض لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ الیکشن کمشنر, سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں, وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ جناب الیکشن کمشنر تو ان کا لگایا ہوا تھا, آج وہ فیصلے ان کے خلاف دے رہا ہے تو ان کو برا لگتا ہے. ارے بھائی وہ پارٹی بن چکا ہے, اور عدالت کی طرف سے اس قسم کے ریمارکس آنا یقیناً آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان جج صاحب کا تعلق بھی کس قبیلے سے ہے. پھر صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کا بھی از خود نوٹس لیا جائے, یہ جسٹس عطر منلہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کا یہ موقف ہے کہ جناب صوبائی اسمبلیوں کا جو تحلیل جو کیا گیا یہ اختیار کیا تھا اور یہ کیوں کیا گیا, کیونکہ اسمبلیاں جو ہے نا وہ 5 سال کے لیے مینڈیٹ پاکستان کی عوام دیتی ہے, اور پھر اس مینڈیٹ کو کس طرح استعمال کیا جائے, یعنی وقت پورا نہیں ہوا اور آپ نے اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل کر دی. اچھا, اس کے اوپر مندوخیل صاحب یہ بھی کہتے ہیں, جو انہوں نے آبزرویشن کہا کہ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ از خود نوٹس کیس نہیں بنتا. اس پر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ کچھ تحفظات آپ کے ہیں, لیکن ان تحفظات کو میں نے نوٹ کر لیا اور اس پر ہم بعد میں بات کریں گے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پنجاب اور کے پی کے میں اسمبلیوں کو تحلیل کیے جانے کے بعد 6 ہفتے گزر گئے. آرٹیکل 224 کے تحت الیکشن کا انعقاد اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن میں ہونا تھا. کیا اسمبلیاں کسی کی ڈکٹیشن پر ختم ہو سکتی ہیں؟ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب میدان میں آئے ہیں, اور جس طرح کے ان کے ریمارکس ہیں آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ کس قبیلے سے ہیں. اور پھر عدالت نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کے انعقاد کے معاملے پر صدر مملکت, گورنر پنجاب اور کے پی کے کو بھی سنا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, آپ سنیں, چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اختیار نہیں ہے, صدر صاحب نے تاریخ دی, یہ ان کا اختیار نہیں تھا. تو بھائی یہ جو آئین پاکستان ہے, یہ آئین پاکستان کس کا ہے اور اس کی حفاظت کس نے کرنی ہے,
اور کیا اس کو اسی طرح پامال کیا جائے گا؟ اس سوال کا اور کسی ریمارکس کے اندر آپ کو نہ جواب ملے گا اور نہ ہی کوئی آئین پاکستان کے ساتھ آپ کو کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ جسٹس منصور نے سوال اٹھایا کہ اسمبلیاں کسی کی ڈکٹیشن پر ختم ہو سکتی ہیں، نمائندے 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں، تو کسی شخص کی ہدایت پر اسمبلی تحلیل کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ٹونٹ کر رہے تھے، کس کی طرف کر رہے تھے؟ وہ عمران خان کی طرف کر رہے تھے، چونکہ اسمبلیاں تحلیل پنجاب میں جو صورتحال تھی ویورز آپ کے سامنے ہے، اور پنجاب کے اندر پرویز الہی صاحب کی سٹرینتھ نہیں تھی، وہ سی ایم ضرور تھے لیکن پابند تھے فیصلوں کے جو عمران خان نے کرنا ہے، اور پھر عمران خان کے ذریعے جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے۔ ویورز آپ کو بتا دیں کہ نون لیگ اس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے، کاش وہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بھی اتنی ایکٹیو ہوتی۔ مریم نے جو کچھ سرگودا میں کیا نا، کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں میرے پاس، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے بتائیں کہ یہ الزامات کیا لگائے جا رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے الیکشن از خود نوٹس کیس میں بنائے جانے والے جو بینچ پر نا کچھ سوالات اٹھائے ہیں، اور یہ اٹھائے جا رہے ہیں بار بار، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں میں یہ مزید تیزی آ جائے گی، ججز کی مزید آڈیوز نکلیں گی، ان کے کریکٹر کے اوپر باتیں کی جائیں گی، کریکٹر اسیسینیشن کی جائے گی۔ پہلا سوال، یا اسے الزام کہنا چاہیے، جو لگایا گیا اور سوال جو اٹھایا گیا ہے، نون لیگ کا کہنا ہے کہ پاکستان بار کونسل، چاروں صوبائی بار کونسلز اور اسلام آباد بار کونسلز نے کہا کہ وہ ایک سٹنگ جج کے خلاف ریفرنس فائل کرنے جا رہے ہیں، تو پھر اس جج کو اس بینچ میں کس طرح شامل کیا جا رہا ہے؟ ان کا جو اشارہ تھا وہ مظاہر علی نقوی صاحب کی طرف ہے۔ نمبر 2، سینئر ترین 9 ججز کو اس بینچ میں بٹھایا جانا تھا، اس میں بہت سارے چونکہ جونیئر ججز بھی ہیں، اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ نے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کو تو بٹھا لیا، تو پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہاں ہیں؟ ان کو بھی بٹھاؤ۔ الزام نمبر 3 اسے کہیں یا سوال نمبر 3 کہیں؟ ایک جج کے حوالے سے تاثر پایا جاتا ہے کیونکہ وہ نواز شریف کو سزا دیتے وقت مانیٹرنگ جج تھے، نواز شریف کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کے کیس میں بھی جج تھے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، اور ان کے اوپر تو باقاعدہ تقریر کی گئی۔ ملک کے انتخابات کی بات ہو رہی ہے، نون لیگ یہ کہتی ہے کہ اس کھیل کے اندر جسے الیکشن، جو پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ ہے، جسے انہوں نے کھیل بنا دیا، الیکشن کھیل کیسے بنتا ہے نون لیگ نے آپ کو بتایا، اور اس کھیل کے اندر ان کا اپنا کھلاڑی موجود نہیں ہوگا۔ جو ڈوپ ٹیسٹنگ جب اس کی گئی تو معلوم ہوا کہ جناب اس نے کچھ ایسی ادویات لی ہے جو اس کھیل میں شامل نہیں ہو سکتا، لہٰذا سے ہم نے باہر رکھنا ہے، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور اس کھیل میں شامل کرنے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، وزیر اعظم نے کہا کہ الیکشن کمیشن خود مختار ادارہ ہے، انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، تو کرے پھر اعلان کیوں نہیں کرتا؟ اور اعلان 90 دن کی کیا بعد کیا جائے گا، یا پھر جب تک ان کے جو ماسٹرز ہیں، جو ان کے قبیلے کے سردار ہیں، وہ اجازت نہیں دیں گے، وہ اعلان نہیں کریں گے؟ نمبر 5، مریم نواز نے الزام عائد کیا کہ عمران خان کا بوجھ اب جب اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کندھوں سے اتار کر پھینک دیا تو یہ بوجھ سپریم کورٹ کے 2-3 ججوں نے اٹھا لیا ہے، اور عمران خان کو بار بار جو ہے ایک سپورٹ جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور پھر واپس لانے کا بیڑا بھی اب ان ججز نے ہی اٹھا لیا۔ یہ الزام ہے، اور کیا پاکستان کی عدالت اس کے اوپر کوئی سو موٹو لے گی؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو میں نہیں بلکہ پاکستان کی عوام بھی کر رہی ہے کہ یارے جج زیبا کو تو آپ نے کچھ کہا تو آپ نے عمران خان کو چکر پہ چکر لگوانا شروع کر دیے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی آنکھیں بند ہو گئی؟ یا وہ جو محاورہ ہے کہ قانون اندھا ہے، تو کیا یہ محاورہ تھا یا استعارتاً بات کی جاتی ہے کہ واقعی یہاں پر قانون اندھا ہو گیا اور اس قسم کے فیصلے کیے جا رہے ہیں؟ نمبر 6، مریم نواز نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے عوام کو پتہ ہے کہ بینچ فکسنگ ہو رہی ہے، بتا دو کہ بینچ فکسنگ کرنے والے ہیں بھی کون؟ کاش یہاں پر بھی کوئی خفیہ ٹیپ بناتا اور دکھاتا کہ دیکھیں جناب یہ ہو رہی ہے بینچ فکسنگ اور اس میں یہ کردار ہیں۔ نمبر 7، مریم نے الزام لگایا کہ سپریم کورٹ نے انتہائی سینئر 2 ججز کو چھوڑ کر ان ججوں کو شامل کیا جن کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے تھی۔ آپ کی ذمہ داری غیر متنازع بینچ بنانا ہے، کیا آپ نے وہ ذمہ داری پوری کی؟ نمبر 8، پاکستان بار کونسل نے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے 9 سینئر ترین ججز پر مشتمل بینچ بنایا جائے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود کو شامل کیا جائے۔ مسئلہ بھی یہی ہے نا، یہی تو ہے وہ قبیلہ جس قبیلے کی سرداری یہ لوگ چاہتے ہیں اور انہیں بٹھانا چاہتے ہیں اس سنڈیکیٹ کے اندر کہ فیصلہ کریں ان کے حق میں۔ نمبر 9، پاکستان بار کونسل کے مطابق جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ میں شامل ہونے سے غیر جانبداری کا تاثر
آئے گا۔ نمبر 10 مسلم لیگ نون عمران خان قاتلانہ حملے کیس میں حملہ آور کے وکیل کے ذریعے جسٹس مظاہر علی نقوی کو بدنام کرنے اور دباؤ میں لانے کے لیے غیر قانونی جائیدادیں بنانے کا ریفرنس تک جو ہے وہ لے کر آ گئے ہیں۔ ویورز اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ مجھے آج اس پورے واقعے کے بعد جو پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، احترام سب پر ضروری ہے، اور یہ احترام پاکستان کی عدالتوں نے خود کرانا ہے۔ آپ جب کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر اس قبیلے کی چھاپ ہوتی ہے، لیکن یہاں پر معاملہ 1 یا 2 ججز کا نہیں ہے، یہاں پر پوری کی پوری سپریم کورٹ پر تنقید کی جا رہی، 9 کے 9 ججز پر تنقید کی جا رہی ہے کہ جناب ہمارے بھی 2 جج اس میں شامل کرتے کیے کیوں نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ شور اس وقت موجود ہے، اور کل ہم نے آپ کو 2 ٹوک میں بھی بتایا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن صاحب آ رہے ہیں۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے نا کہ یہ فلاں جج نہیں سن سکتا، ہمیں اس پہ اعتراض ہے۔ میں نے جسٹس احسن بھون صاحب اس وقت جو جسٹس ہوتے تھے، ان کی عدالت کا ایک مجھے کیس اچھی طرح یاد ہے، شاہد اورکزئی اس میں درخواست گزار تھے۔ تو ڈوگر صاحب اے ڈوگر صاحب وکیل وہ سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں اس بینچ پہ اعتراض ہے، کیونکہ احسن بھون صاحب اس پہ بیٹھے ہیں، تو وہ بینچ اس وقت ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن یہ اختیار اور یہ ثواب دید ہوتی ہے اس جج کی کہ وہ اس سے الگ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسری جو اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی اختیار ہے، یہ ان کی ثواب دید ہے، وہ توڑیں نہ توڑیں، آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ جتنے بھی پاکستان کے اندر عدالتیں کیسز سن رہے ہیں نا، ہر دوسرا شخص اٹھے گا کہے گا جناب اس جج سے میں نے اپنا کیس جو ہے نہیں اس کا فیصلہ کروانا، مجھے اعتراض ہے، تو پھر تو کوئی کیس آگے بڑھے گا نہیں۔ جسٹس فاروق چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ دیا، اس وقت بھی تو آپ اعتراض اٹھا سکتے تھے نا کہ جناب ان کی تو آڈیو ان کا ذکر ہو رہا ہے، ایک جج کا نام نہیں لیا لیکن ذکر ہو رہا ہے، سب کو معلوم تھا، تو کیوں انہیں الگ نہیں کیا گیا؟ یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیشہ سے کی جا رہی ہیں۔ اب سے کچھ ہی دیر پہلے میری کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی، 20% آپ نے پاکستان کے جو عدالتیں ہیں میرٹ پر فیصلے نہیں لیے، 80% آپ کو ریلیف ملا ہے۔ حمزہ شہباز کو پروٹیکٹیو بیل دے دی جاتی ہے بغیر آئے، جائیں جی جناب آپ گھر جائیں۔ اس کے علاوہ مریم نواز کو پاکستان کی عدالتوں نے ریلیف دیا، اس کے علاوہ نواز شریف کو ریلیف ہی ملا نا، باہر بھیج دیا۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے شہباز شریف صاحب کو ریلیف ملا، یعنی پاکستان کی عدالت نے تو آپ کو ہمیشہ ریلیف دیا۔ اگر یہ فیصلے میرٹ پر آتے تو شاید یہ ریلیف آپ کو نہیں ملنا تھا۔ ٹیکنیکل گراؤنڈز پر حاضری طاقتور حلقے انہوں نے اپنا کردار ادا کر کے ان تمام لوگوں کو ریلیف دیا۔ کاش 20% کہیں میرٹ پر بھی بات ہوتی تو شاید یہ ان کو ریلیف نہ ملتا۔ یہ حالات ہیں ویورز اس وقت پاکستان کے اندر۔ اور ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ الیکشن کی تاریخ کا جو معاملہ ہے نا، اب دوسرے روز میں داخل ہوئی، اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی PDM نے پنجاب اور KPK کے انتخابات پر از خود نوٹس کیس میں 9 رکنی لارجر بینچ، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے انہیں بینچ سے الگ کرنے کی استدعا جو ہے وہ کر دی ہے۔ اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے جو اس وقت 9 رکنی لارجر بینچ جو اس وقت سماعت کر رہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے دوران سماعت کہ جناب دیکھیں اس کا فیصلہ ہم اپیل کو کریں گے، لیکن دوران سماعت جو اٹارنی جنرل صاحب جو تھے روسٹم پر آئے اور جنہوں نے عدالت عظمیٰ کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے حکم کی کاپی نہیں ملی، تمام فریقین کو نوٹس نہیں مل سکے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آج کی سماعت کا مقصد تمام متعلقہ حکام کو از خود نوٹس کے متعلق اطلاع دینا تھا۔ فاروق ایچ نائک نے اور تمام ایڈوکیٹ جنرلز یہاں پر ہیں، گزشتہ روز جن فریقین کو نوٹس کیا ان کے وکلا آج موجود ہیں۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی پر اعتراض اٹھا دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دونوں جو ہیں اس بینچ پہ شامل نہ ہو، الگ ہو جائیں۔ فاروق ایچ نائک نے PDM جماعتوں کا مشترکہ تحریری بیان بھی عدالت کے سامنے رکھا، اور مشترکہ تحریری نوٹ میں کہا گیا کہ جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن پہلے ہی غلام محمود ڈوگر کیس میں اس معاملے کو سن چکے ہیں، اور استدعا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب جو ہیں اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیں۔ اور فاروق ایچ نائک نے یہ بھی کہا کہ مشترکہ نوٹ میں کہا گیا کہ فیئر ٹرائل کے حق کے تحت جسٹس اعجاز اور مظاہر کو بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے۔ اب یہ جو معاملہ ہے نا فیئر ٹرائل کا، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ جو نوٹس ہیں نا، یہ کون پہنچاتا ہے، اس کا بھی کسی نے جواب دینا ہے کہ نہیں دینا۔ اور ویورز آپ کو بتائیں
کہ ایک نوٹ جو ہے وہ سامنے آیا اور یہ نوٹ ہے جسٹس مندوخیل کا. اس نوٹ میں کیا لکھا گیا اور اس کے اوپر نا باقاعدہ ریمارکس بھی آئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے, اور انہوں نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ یہ نوٹ جو ہے وہ آپ تک پہنچا کیسے ہے, اور اس نوٹ کو چونکہ ریکارڈ میں شامل نہیں کیا گیا. میں یہ نوٹ نکال رہا ہوں اور میں آپ کو یہ پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ last night I received a file that the Honorable Chief Justice has taken suo motu notice on the basis of the order passed by the Honorable Justice Ijazul Ahsan and Honorable Justice Mazahir Ali Naqvi, which was filed by Ghulam Mahmood Dogar against the order. چونکہ وہ اس کیس کا جو ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں ڈوگر صاحب کا جو لاہور والے سی سی پی او صاحب ہیں. The petition of Ghulam Mahmood Dogar was pending. The learned member of the bench called the Chief Election Commissioner of the Election Commission of Pakistan, who was not a party to the petition, and was asked about the holding of elections to the Provincial Assembly of Punjab. اچھا بھی یہ نوٹ لکھا گیا ہے. پانچواں نقطہ بڑا اہم ہے. In these circumstances, it was not appropriate to refer the matter to the Honorable Chief Justice for taking a suo motu notice under Article 184. یعنی جو 184 آرٹیکل کا جو حوالہ بار بار دیا جا رہا ہے اس کے تحت یہ اتنی اچھی کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ اٹھا کر یہ معاملہ جو ہے وہ رکھ دیں, کیونکہ وہ یہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان دونوں جج صاحبان کے حوالے سے ایک خاص قسم کی جو ہے وہ رائے پائی جاتی ہے. اب دیکھیں یہ نوٹ کیسے باہر آیا. ماضی کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بھی خطوط جو ہے نا اسی طرح لیک ہوتے تھے, اور پہلے ہی کوئی نہ کوئی صحافی جا کر اسے لیک کر دیتا اور بتاتا کہ جناب یہ بات ہو رہی ہے. پھر اس وقت بھی بات ہوئی کہ یہ نوٹ کس طرح میڈیا تک لیک ہوتے. آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان میں ججز کے بھی قبیلے ہیں جو اپنے قبیلے والوں کی بات کر رہے ہیں. تو ویورز یہ اس وقت صورتحال ہے پاکستان کے اندر عدالتوں کی حد تک. لیکن آج ایک معاملہ اور بھی بڑا سامنے آیا جس میں مریم نواز صاحبہ سرگودا گئی ہیں, اور سرگودا جب وہ گئی تو آپ کو میں صرف یہ یاد کروانا چاہتا ہوں, چونکہ ہماری صرف اور صرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ حقائق آپ تک لے کر آئیں. اور مریم نواز نے کیا کیا آپ کو یاد ہوگا, کچھ روز پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انہوں نے کفایت شعری ایک اسکیم کا اعلان تو کر دیا ہے کہ ہم گارڈ نہیں لیں گے, پولیس ساتھ نہیں چلے گی, سیکیورٹی نہیں ہم دیں گے, گاڑیاں لگژری جو واپس لی جا رہی ہیں, تنخواہیں نہیں لیں گے. لیکن مریم کا آپ کیا کریں گے؟ مریم کے ساتھ تو ایک لشکر چلے گا, اور وہی ہوا. سرگودا کے اندر 18 سے 19 گاڑیاں مریم کے ساتھ چل رہی ہیں, اور کب سے چل رہی ہیں کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے. چونکہ کس بنیاد پر مریم کو یہ سب پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ نگران حکومت سے کوئی سوال کرے کہ یہاں پر جو ملک کے وزیر اعظم صاحب ہیں, جو ان کے مشیر ہیں, جو وزیر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی نہیں لیں گے, تو مریم کو اسٹیٹ پروٹوکول کس حیثیت سے دیا جا رہا ہے؟ 19 گاڑیاں, غضب خدا کا. پھر یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں سرگودا سے, جو وہاں کے لوکل رپورٹرز نے اس کو رپورٹ کیا کہ جس جگہ یہ ٹھہری تھی وہاں ہر کمرے کو بک کیا گیا, اور کلب کے ہر کمرے کے ٹی وی کو بدلا گیا, جتنے بھی وہاں پہ واش رومز تھے وہاں اس کو بھی باقاعدہ ٹھیک کیا گیا. یعنی پورا ایک میلہ جو ہے وہ سجایا گیا مریم کے لیے. تو پاکستان ڈوبے گا کیوں نہیں جناب؟ پاکستان کے تو حالات برے ہوں گے, ہماری معیشت کیوں نہیں خراب ہوگی؟ وہ ہمیشہ سے ہوگی, کیونکہ ان کو پاکستان کی معیشت سے کوئی سروکار نہیں ہے. آپ اس ریاست کا پروٹوکول انجوائے کر رہی ہیں اور حکومت ہماری نہیں ہے. آپ کو آپ کے جو چچا جان ہیں وہ پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ آج سے ہم کفایت شعری کریں گے, تو پھر بتائیں کہ یہ پیسہ کس کا لگا, یہ بھی بتائیں کہ آپ کہاں پر سٹینڈ کرتی ہیں. آپ اپنے جعلی انقلاب کو پاکستان میں چلا تو رہی ہیں, اس کو بڑھا بھی رہی ہیں, لیکن کیا یہ انقلاب آئے گا؟ دیکھیں سرکاری پروٹوکول لینے سے انقلاب نہیں آتا. آپ عمران خان کو کہتی تھی نا, عمران خان زخمی حالت کے اندر گیا اور اس نے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کیا, پتھروں والی گاڑیاں لے کر نہیں گیا تھا. خواجہ آصف صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب معاملہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے پاناما کا, وہیں سے ہم بات کریں گے. ان سے کوئی بعید نہیں, کل کو جسٹس اعجاز احسن کے خلاف بھی ایک ریفرنس لے آئیں گے. اور پھر ویورز اس میں جو سب سے اہم بات تھی کہ مظاہر علی نقوی صاحب کے حوالے سے جو کیس باقاعدہ اٹھایا گیا ہے نا, اس میں شخصیت کون سی ہے جو اس وقت ایکٹیو ہے؟ یہ وہی شخصیت ہے جس نے عمران خان جو قاتلانہ حملہ ہے اس معاملے میں باقاعدہ طور پر اپنا کردار ادا کیا, اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ملزم نوید کے بچے کتنے ہیں, اور اس کے حوالے سے ایک بیان سوشل میڈیا کے اوپر موجود بھی ہے, اور کافی زیادہ اس سے اپنا خود ہی جو ہے وہ مذاق اڑایا ہے, اور ایک پلاننگ کے تحت یہ اس وقت آپ کو بیان دیتے ہوئے نظر آئیں گے. ویورز خواجہ آصف صاحب نے بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کچھ باتیں کہی کہ اگر ججز ہمارے اوپر تنقید کریں گے یا ہماری حدود میں
घुसेंगे तो फिर हम उनकी हदूद में भी जाएंगे। देखें, ये पार्लियामेंट के अंदर आप खड़े होकर तकरीरें करें ना, खैर वहाँ भी एक इस्तेहकाक होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ऑब्वियसली एक बहुत बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है हर लेवल के ऊपर, और हर कबीले के अंदर इस ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि लोग अब मुसलसल जो है ना वो एक्सपोज हो रहे हैं, और इसके साथ साथ इस निज़ाम के ठेकेदार भी जो हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं। अच्छा, अब ये सदर आरिफ अलवी साहब जो है ना, ये पहुँचे हैं और ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ये मशवरा दिया है कि इलेक्शन के हवाले से अदलिया किसी से डिक्टेशन लेने की मूड में नहीं है, इसलिए अपने रहनुमाओं और वज़ीरों से कह दें कि अदलिया और जजेस के ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल देने से में जल्दी मत करें और ख़ामोशी जो इख्तियार की जाए और बेंच के फ़ैसले का इंतज़ार करें। देखें, ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर आपको मालूम हो गया, क्योंकि मैं आपको बात बताऊं, अगर 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होते तो फिर आप पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात भूल जाएं, और फिर कब तक नहीं होंगे, ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है। जब तक नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला नहीं आएगा तब तक आप इस मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं करवाएंगे। अक्टूबर में भी इंतखाबात नहीं हुए और कौमी असम्बली की मुद्दत भी पूरी हो गई और फिर एक निगरान हुकूमत आ गई। मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जो है ना व्यूअर साजिश हो रही है, पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश हो रही है। खाना जंगी जो है वो शुरू हो गई। और कैसे होती है खाना जंगी, कि ये सुबह तुम्हारा है, ये सुबह हमारा है, ये हुकूमत तुम्हारी थी, ये हुकूमत हमारी है, ये निगरान हुकूमत हमारी नहीं है, आइन से मेरा ताल्लुक कोई नहीं है, असम्बली मैंने नहीं तोड़ी, असम्बली उसने तोड़ी है। ये आइन से खिलवाड़ हो रहा है, और जो कोई भी बचाने के लिए आ रहे हैं ना, उसका हाल क्या कर रहे हैं, या तो उसकी ऑडियो निकाल रहे हैं या फिर उसके खिलाफ रेफरेंस जो फाइल कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान के हालात जो है ना व्यूअर्स बहुत बुरे इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं, और आप पाकिस्तान से बाहर हों, पाकिस्तान के अंदर हों, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सियासतदान जो है ना इसके ज़िम्मेदार हैं। इमरान खान कम से कम ये तो नहीं कहता ना, लोग अक्सर हमें ताना मार देते हैं कि जनाब आप इमरान खान की साइड लेते हैं और बहुत ज़्यादा प्रो इमरान आप गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि इमरान खान ये नहीं कहता कि मुझे इक़्तिदार में बैठाओ, वो कहता है कि इलेक्शन कराओ, 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। वो तो आइन की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी, मरदमशुमारी, नवाज शरीफ के नाम पर इंतखाबात जो है ना वो डिले हो रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। जिस चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस लिया, इसी चीफ जस्टिस ने एक फ़ैसला दिया था ना, और जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आई उसको उड़ा के रख दिया, तो उस वक्त तो आपको ये चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छे लगते थे। आज आप उनके ऊपर बातें कर रहे हैं। लिहाजा अपने गिरेबानों में झांकें और पाकिस्तान का ख्याल करें, नहीं तो खान साहब ने तो 10 माह पहले ही इन लोगों को एक्सपोज करना शुरू कर दिया था। अब आप खुद ब खुद एक्सपोज होंगे और पाकिस्तान की तारीख जो है ना आपको माफ़ नहीं करेगी। आज का शो था हमारा। व्यूअर्स अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।